अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। नाज़रीन, सबसे पहले आज की ये जो शब है, हम शब आशूरा में दाखिल हो चुके हैं। आज की शब आशूरा है। कल की सुबह जो होगी फजर के बाद, वो दिन होगा आशूरा का। तो इस हवाले से यानी किस तरह के इंतज़ामात किए जा रहे हैं शहरों में और कस्बजात में, क्या कुछ यानी जो प्रोसेशन होता है इसके लिए किस तरह के इंतज़ामात हो रहे हैं, इस पर हम नज़र डालेंगे। और फिर इसके साथ साथ हम रुख करेंगे महाराष्ट्र का। और महाराष्ट्र में जो एक बड़ी यानी कि सियासी ऐसी तब्दीली जिसने एक धमाका कर दिया है, जिसकी आवाज़ सारे मुल्क में गूंज रही है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली का जो तख्त है बीजेपी का, वो ज़रूर जो है हल भी रहा होगा। तो हम इस हवाले से बात करेंगे कि मराठी विजय रैली और ठाकरे बरदरान 20 बरस के बाद एक स्टेज पर नज़र आ रहे हैं। वाकई इनका कुछ असर होगा, और वो असर किस तरह का होगा? क्या वो सिर्फ महाराष्ट्र की असम्बली पर या फिर वहाँ की जो है हुकूमत पर, या फिर वहाँ यानी रीजनल सतह पर असर दिखाएंगे, या कौमी सतह पर भी कुछ असर इनका होगा? इस पर हम बात करेंगे। और फिर इसके साथ साथ हम बात करेंगे तेलंगाना की भी। और तेलंगाना में जिस तरह से तेलंगाना के वज़ीर आला ने कहा है कि 10 बरस तो बस यानी पक्के हैं कांग्रेस सरकार के, किस तरह से हैं, क्या हैं, और क्या क्या वादे किए गए, कितनों की तकमील हुई, आवाम कितना मुतमईन है, और ये किस बुनियाद पर कहा जा रहा है, इस पर भी हमारी नज़र होगी। चूँकि जिस तरह से कांग्रेस की एक बड़ी रैली हुई, उस पर भी हमारी नज़र होगी। और फिर बिहार का रुख करेंगे, जहाँ का वोटर लिस्ट का मामला, जिस पर हमने कई प्रोग्राम्स किए, बात की, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से उस पर सवाल खड़ा किया, सबसे पहले उन्होंने इब्तिदा की और ये कहा कि जिस तरह से गैर एलानिया तौर पर क्या एनआरसी कर दी गई है। बहरहाल इसी मामले को लेकर एक एनजीओ सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई है, तो इस पर भी हमारी नज़र होगी। उसके बाद हम बात करेंगे गाज़ा के हवाले से। गाज़ा जंग बंदी के मामले में हमास ने एक पॉजिटिव रद्द अमल दिया है, और समझा जा रहा है कि एक हफ्ते में ये जो क़त्ल-ए-आम है, जिसको दुनिया जंग कहती रही है, उसकी जंग बंदी के हवाले से कोई पेशरफ्त होगी, ये बात चल रही है। और लेकिन इसके दरमियान अगरचे एक जानिब बातचीत चल रही है, मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इसराइल के मज़ालिम बर्बरियत जारी है। 50 के करीब फ़लस्तीनी गाज़ा में शहीद हो चुके हैं, और मगरबी कनारा में वही उनकी गिरफ्तारियाँ और उनके मज़ालिम का सिलसिला हम देख रहे हैं। इसी के साथ इस खबर को यानी ईरान ने मुस्तरद कर दिया कि अमेरिका के साथ रास्त तौर पर उनकी कोई बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा अभी ऐसी कोई बात नहीं है, तो उस पर भी हम नज़र डालेंगे। और यूक्रेन के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि पुतिन जिस तरह से यानी इनको एक पेशरफ्त होनी चाहिए थी, वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि वो लोगों को जो है हलाक करने पर तुले हुए हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तजियाकार M.A. माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। माजिद साहब, सबसे पहले यौम आशूरा के हवाले से इंतज़ामात यानी जो करने हैं, हर शहर में अगर हम देखें तो अलग अलग हर मकाम पर जिस तरह से भी प्रोसेशन होता है, जुलूस निकाले जाते हैं, ताज़िया जुलूस, हुसैनी जुलूस, अलग अलग मकामात पर अलग अलग नाम इनको दिए जाते हैं। मैं हैदराबाद के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह के इंतज़ामात किए जा रहे हैं, और क्या क्या सहूलियात रहेंगी, और किस तरह के थोड़े से हर्डल्स भी रहे। माजिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। यौम आशूरा इस्लामिक हिस्ट्री की एक बहुत अहम दिन है, बल्कि प्री इस्लामिक पीरियड से भी। यानी इस्लाम तो खैर हज़रत आदम के दौर से आया, वो तो हम समझते हैं, लेकिन आम तौर पर इस्लाम के जो हुज़ूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत बासादात के बाद से इसको हम गिनते हैं जी। तो उसी के लिहाज से हम मान लेंगे। तो आशूरा का जो मामला है, जो है ज़बूर और इंजिल में भी है, चूँकि जैसा कि आजकल बहुत चल रहा है ना, इब्राहिमिकल अकॉर्ड बल्कि जी। लेकिन खैर अकॉर्ड पे कौन अमल कर रहा, कौन इब्राहिम की सुन्नत पे अमल कर रहा, वो मैं बहस नहीं करूँगा, लंबी हो जाएगी बहस। तो ये बताना मकसद है कि आशूरा का जो कॉन्सेप्ट है वो प्री इस्लामिक पीरियड से भी राइज है, और उसको इस्लाम ने एक बढ़तरी दी उसको। और उसके बाद सानिया करबला जो 61 हिजरी
جو اسلامک کیلنڈر ہوتا ہے جی اس میں کربلا میں جو بڑا سانحہ ہوا اور حضور پاک کے جو خاندان نے یعنی اسلام کی بقا کے لیے شہادت دی، جی تو اس کے بعد اس کا اہمیت اور بڑھ گئی ہے. پری اسلامک پیریڈ میں بھی لوگ روزہ رہتے تھے، جی پھر یعنی ہجری عراق کے بعد سے بھی لوگ روزہ رہنے لگے. جی تو یہ ایک الگ چیز ہے. تو لیکن ہندوستان میں میں سمجھتا ہوں کہ 16ویں صدی سے مغلیہ دور، ہمایوں کے دور سے عزاداری کا یہاں باقاعدہ ہوا ہے. اور اس وقت دکن میں قطب شاہی حکمران ہوا کرتے تھے، تو وہاں بھی عزاداری کا، اور یہاں جو دکن کی جو ریاستیں تھیں الگ الگ، تو وہاں بھی عزاداری کا معاملہ چل رہا. اور آپ دیکھیے اتر پردیش میں خاص کر لکھنؤ میں حسینی برہمن بھی ہیں جی جو ان کی روایت ہے. اور ایسے کئی ہمارے پاس دیکھیے، ہندوستان ایک ایسا منفرد ملک ہے جی جہاں کئی ایسے عاشور خانے، عزاداری کے خانے اور یہ چیزیں ہیں، اس کے متولی نان مسلمس ہیں. جی کئی مقامات پر ہندو اس کے متولی ہیں، کئی مقامات پر دیگر طبقات کے جو ہے لوگ ہیں. اور بیشتر اب یہاں دیکھیے مسلمانوں کے جو اتحاد کی جو بات ہوتی ہے، جی میجورٹی میں سمجھتا ہوں کہ خود حیدرآباد میں ہو یا پھر اتر پردیش کے کئی شہروں میں ہو، جی اس کے جو متولی یا مجاورین ہیں ہوں وہ سنی سیکٹ کے مسلمان ہیں. جی یہی پوری طریقے سے جیسا کہ حیدرآباد کا جو بی بی کا جو علاوہ علم ہے، علم نکلتا جی ہے، جی اس کی بھی پوری جو ہے سنی کی جو متولی ہیں اس کے. اور یہ پورا یہاں جو نظام حکومت تھی، یہ اس کا پورا پیٹرنیج ہوتا ہے. جی تو یہ ایک قومی اتحاد کا، یہ یعنی مسلمانوں کے درمیان اتحاد کے ساتھ ساتھ یہ دیگر طبقات کا. اب دیکھیے میرے کچھ ہندو دوست ہیں، خاص کر میں نلمونڈے کا اور جو ہے ذکر کروں گا، جو اکثر وہاں ان کے گاؤں میں ایک عاشور خانہ ہے، اس کی وہ دیکھ بھال کرتے ہیں. حالانکہ مسلمان 2-3 خاندان رہ گئے ہیں بتا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ سالانہ اپنے آمدنی سے کچھ حصہ اس پہ جو ہے خرچ کرتے ہیں. عود لبھان کا جو بھی معاملہ ہوتا ہے، فاتحہ کا کسی مولوی صاحب کو بلا کر، تو وہ بولتے رہتے ہیں مجھے گاؤں جانا ہے، وہ مجھے جو ہے وہ کرنا رہتا ہے. ایک عقیدہ ہو گیا. جی تو یہ یعنی یہ عقیدہ ظلم کے خلاف جنہوں نے قربانی دی ان کی عقیدت پیش کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو یہ معاملہ. اب رہی بات حیدرآباد کی بات کی ہے، جی اب دیکھیے ہر طبقے میں، ہر مذہب میں فتنہ لوگ رہتے ہیں. لیکن میں دیکھ رہا ہوں گزشتہ چند سال سے حیدرآباد میں، یعنی جب سے یہ قطب شاہی دور سے، اس کے بعد نظام کے دور حکومت میں، پھر یہ ہمارے حیدرآباد کے کی بعد. ہاں آزادی کے بعد بھی، یعنی حیدرآباد کے مرج ہونے کے بعد، ہماری آزادی تو نہیں، ہم تو غلام نہیں تھے کبھی بھی، ہم جی جی غلام رہیں گے نہ بھی رہیں گے. جی تو یعنی مرج کے بعد، ہندوستان سے الحاق کے بعد، متحدہ آندھرا پردیش میں ہو یا تلنگانہ میں ہو، یہ سواری بی بی کے علم کی ایک روایت بنی ہوئی ہے ہاتھی پہ نکالنے کی. جی لیکن کچھ سالوں سے اس میں خود اسی طبقے کے کچھ لوگ اپنی سیاسی مفادات یا کیا مفادات ہیں پتہ نہیں، میں دیکھتا ہوں نا ان لوگوں کو، یہ ایک قسم کی رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں. آج دیکھیے کتنی مشکل سے، یعنی بہت بڑا چیلنج تھا، میں پورا واچ کر رہا تھا، جی جی کتنے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً بیرسٹر اویسی صاحب کو جو ہے اس کی کریڈٹ جاتا ہے. جی انہوں نے اپنے کونسل کے رکن آفندی کو وہاں بھیج کر جس قسم سے، تو یہ بڑا چیلنج دکھا. مجھے تو بولا کہ یہ تو ممکن نہیں ہوگا، چونکہ جس طریقے سے اب یہ دیکھیے سب سے زیادہ جو مٹھ ہیں جن کے پاس ہاتھی ہیں وہ کرناٹک میں ہیں، لیکن ایسا پھیلا دیا گیا، چونکہ اس کے بعد وہ ہاتھیوں پر چالان، وہ مٹوں پہ چالان کرنے کے بعد یہ لوگ انکار کر دیا کہ ہم نہیں دیتے بھائی، عالم کے لیے نہیں دیتے. جی تو نظام ٹرسٹ فائنل سے چاہوں گا کہ حیدرآباد کے بھی کچھ اگر ویژولس ہے تو چلائیں. جی تو یہ اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں میں، دیکھیے ہماری صفوں میں اتحاد ہو، نفاق نہ ہو، تو یہ کام آسانی سے ہوتا ہے. نظام ٹرسٹ نے کئی مہینے پہلے، رجب کے مہینے میں بتایا، یعنی رمضان سے پہلے ہی یہ تیاری کی تھی کہ نظام ٹرسٹ اس کا انچارج ہے پورا. جی اور جو ہیرے وغیرہ ہیں بی بی کے علم کو، ایسے لاقیمت ہیرے ہیں اس میں، جی جس کا آج اس کا ویلیو کوئی لگا نہیں سکتا. اتنے بڑے قیمتی ہیرے جو ڈونیٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں، ٹرسٹ کے اوپر ہے، یعنی وقف ہے یہ پورا. تو اب یہ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں دے رہے، تو راجستھان میں بک کیا، پیسے ایڈوانس دیے، سب کچھ ہوا.
عین وقت پہ وہاں کی سرکار کو بول کر بی جے پی کی، چونکہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں بی جے پی کے لوگ ہیں اور وہ بھی خیر اسی طبقے کے ہیں، دوسرے طبقے نہیں ہیں، تو انہوں نے این او سی جاری کرنے سے انکار دیا۔ جب تک وہاں کی جنگلات کے محکمے کی این او سی نہیں ہوتی، وہاں کی وہ وہاں کی باہر نہیں نکل سکتا وہ، جی اتنی دور سے لانے کا، حالانکہ وہ بڑا چیلنج تھا وہ۔ جی عام طور پر کرناٹک سے، تمل ناڈو سے، مہاراشٹر سے آتی ہیں، پہلے یہیں سے آتے تھے، لیکن اب وہ ٹرینڈ آتی نہیں ہمارے پاس، جی چونکہ مٹوں میں ان کو ٹرین کیا جاتا ہے، جیسا کہ میسور کا جی ہاں دسہرہ نکلتا دیکھیے، ہاں جی اس کے لیے ٹرینڈ ہاتھی، کیونکہ وہ ہجوم میں رہنے والا، اس کو تھوڑا یوز ٹو ہونا، وہ ہاں ایسا عام ہاتھی، اب لوگ نہیں بولے لگتا۔ ارے زو میں ہاتھیاں ہیں نا، جی ارے ہاں۔ بھائی زو کا ہاتھی جنگلی ہاتھی ہے وہ، جی ہاں عوام کو دیکھ کر وہ بدک جائے گا، ہاں، حادثہ ہو جائے حادثہ گا، ہو سکتا ہے۔ کون ذمہ دار اس کی؟ بالکل تو یہ ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ خیر جو بھی ہو، میں بتانا چاہتا ہوں یہ چیزیں دیکھیے مناسب نہیں ہیں، لوگ بی جے پی میں رہ کے مطلب جس قسم سے جو بھی کر رہے ہیں، تو مجھے خیر جو کچھ معلومات ملی ہیں تو میں یہی کہتا ہوں کہ دیکھیے ٹھیک ہے، مذہب کو مذہب رہنے دیجیے، اس کے لحاظ سے جو اپنا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ رہنے دیجیے، اپنے عقیدے پہ آپ سلامت رہیے، اس میں اب قسم کی کریڈٹ لینے کی کوشش، فلاں کی چیزیں، یہ کبھی بھی مناسب نہیں۔ اور آپ دیکھیے ہمیشہ، جہاں تک حیدرآباد کا، میں کئی لکھنؤ کے لوگوں کو بھی، کیونکہ لکھنؤ کے کچھ لوگ بھی ہمارے ساتھ دلی میں جب ہمارا ذمہ داریاں تھیں تو جاتے تھے، اس وقت وہ لوگ بڑا وہ حسرت کرتے تھے، یار لکھنؤ میں کتنا آپ لوگوں کا اتحاد رہتا ہے، کیسے مل کے رہتے ہو؟ میں نے ہاں، ہمارے ساتھ نہ صرف ہر قسم کے جو ہے تعلقات، ٹھیک ہے، عقیدہ اپنی جگہ ہے، عبادتیں اپنی جگہ ہے، ایک دوسرے کے بارے میں کبھی بھی وہ نہیں کرتے، اور یہاں کے لوگ بھی لکھنؤ سے یا کسی دوسرے مقام سے شر پسندی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ آپ تخیر کر کے چلے جاتے، اس کے بعد نفاق پیدا ہو جاتا۔ جی ہاں اور ایک چیز اس مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں جی عزاداری میں، یو پی میں اور کشمیر میں، کشمیر تو آپ کافی باریکی سے آپ دیکھتے ہیں کشمیر کو، وہاں جو ہے کسی نے فلسطین کا پرچم لہرایا، جی اس کے خلاف کیس بک ہوا، اور میں بتا رہا ہوں کہ اندور، بھوپال، بامبے اور کلکتہ کئی علاقوں میں اسرائیل کے پرچم لے کے ریلیاں نکالی گئی، باقاعدہ ریلیاں نکالی گئی، بے شمار پرچم لے کے۔ یہ کس کے لوگ ہیں؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سرکار کا رجحان ظالموں کی طرف ہے یا مظلوم کی طرف ہے، اور یہ ہماری جو کربلا کی لڑائی ہے، وہ جو غزہ تک پہنچ رہی ہے، وہ بھی ایک بڑی تقسیم کی بھی ظالم اور مظلوم کے درمیان۔ یہ یعنی کچھ عرصہ پہلے بہت سارے عناصر نے، بہت سارے لوگوں نے اسرائیل کے پرچم لے کر جو ہے انہوں نے نہیں ہے، روڈ پر آئے، دو دن کی بات، وہیں یہ ایک پر ایک محرم دو کے پرچم موقع پر جب نکالے جا رہے ہیں ہاں، فلسطین کے پرچم، یا پھر آیت اللہ خمینی جو یعنی ایران کے رہنما ہیں، وہ ان کو بھی مذہبی نقطۂ نظر سے ان کی تصاویر اس کو نکالا جا رہا ہے، اس کے خلاف کاروائیاں کی گئی۔ نہیں، یہ بعض بتا رہا مقامات ہوں، پر، اس سے مطلب یو پی یہ میں ہے کہ بالخصوص۔ ہندوستان ہمیشہ، اب آپ دیکھیے حسینی برہمن کیوں، ان کا خاندان آج بھی ہے، ان کے انٹرویو بھی لیتے ہیں، معروف شخصیات بھی ہیں اس بہت مشہور طبقے لگتے سے ہیں، ان وابستہ۔ کے نوحے، اب آپ دیکھیے کئی ایسے غیر مسلم شعراء اور عقیدت مند ہیں جنہوں نے اتنے نوحے لکھے کربلا کے سانے پہ، اس لیے لکھے کہ یہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی، یہ جی مظلوم لوگ ہیں۔ جی ہندوستانی کلچر ہمیشہ مظلوم کا ساتھ رہا، جی اور آج کی سرکار ظالم کا ساتھ دے رہی ہے۔ کھل کے کہہ رہا ہوں میں، یہ بات غلط نہیں ہے، مجھے اتنی تکلیف ہوئی، ایک پرچم لگایا اس میں فلسطین کا، تو فلسطین کا۔ بلکہ اس ایک کو گرفتار کرنے کے بجائے 100 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ کیا طریقہ ہے یہ؟ آپ تو کشمیر کافی آپ کو زیادہ معلوم ہوں گا، مگر بتا رہا ہوں میں جو آبزرو کیا، جی اور دوسری طرف سینکڑوں لوگ ریالیاں لے کے نکلتے ہیں اسرائیل کے زیونسٹ کے پرچم لے کر، ظالموں کے۔ ان کو تو پوری خود پولیس کی سیکورٹی ان کو، تو یہ اس لیے کربلا ہو یا غزہ ہو، ایک پیام ساری انسانیت کے لیے کہ ظالم یقیناً طاقتور ہوتا ہے، لیکن وہ سیاہ میں ہو جاتا ہے، جیسا یزید ہوا تھا۔ اس طریقے سے آج کا جو زیونسٹ ظالم ہے، چاہے وہ ہندوستان میں بیٹھا ہو، مدد کر رہا ہو، یا کہیں اور جگہ ہو، اس کی بھی تاریخ سیاہ ہونے والی ہے۔ جی بھائی صاحب، جہاں تک اگر ہم انتظامات کل کے دن کے حوالے سے اگر دیکھیں تو کیا کچھ خصوصی کچھ مطلب شیڈیول وغیرہ جاری نہیں ہوا ہے؟ دیکھیے، ٹریفک وغیرہ؟ یہ ٹریفک کے یقیناً ایڈوائزری ہوتی ہے، جی چونکہ دیکھیے یہ مجھے بڑا اچھا لگا یہ کہ ان کی جو روٹ ہے وہ بڑی محدود روٹ ہے، جی اس سے انحراف نہیں کیا انہوں نے کبھی بھی۔ یا اولڈ سٹی کے، وہ بھی اولڈ سٹی ساری اولڈ سٹی میں نہیں، جی ہاں اولڈ سٹی کا ایک اسٹرپ ہے، پٹی ہے، جی ہاں تو یقیناً دیکھیے، اور ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے پولیس کی طرف سے، اور پولیس نے ایک فلیکسیبل ایڈوائزری جاری کی
جی اور اس کے علاوہ اس نے موبائل نمبر دیا، فیس بک اور سوشل میڈیا پہ ٹریکنگ، اگر آپ کو کہیں جانا ہو فلاں وقت تو یہ روڈ کھلی ہے بند ہے وہ آپ کو اطلاع، اور اس نے پوری روڈز کو بند نہیں کیا، فلاں جگہ سے فلاں جگہ موومنٹ ہو رہا جلوس کا تو وہاں آپ کو تحدید رہیں گی، جیسے جلوس آگے بڑھ گیا وہ تحدید ختم ہو جائے گی. تو یہ ایک بڑی فلیکسیبل ہے، میں دیکھا اس کی پوری ایڈوائزری دیکھا اچھی ہے. اور اسی طریقے سے سکندرآباد میں بھی محدود کربلا میدان ہے، وہاں بڑا اجتماع ہوتا ہے، بہت سے لوگ عقیدت کے لیے آتے ہیں شہدائے کربلا کو عقیدت پیش کرنے، تو وہاں بھی کچھ ایڈوائزری دی گئی ہے. لیکن ایڈوائزری کا یہ ہے عام طور پر آپ بنا کسی اس کے جو ہے گزر جاتے ہیں تو دیکھا کہ رکاوٹ پڑی ہوئی ہے، تو اب آپ کو اپنے اس کا یعنی اس کے جو ہے کانٹیکٹس بھی دیے گئے ہیں کہ آپ یہ موبائل فون پر یا ہماری یہ سوشل میڈیا ہے، ہماری یہ فیس بک ہے، جی اس کا یہ رابطہ ہے، اس سے آپ جہاں بھی جانا چاہتے ہیں اس کی روٹ معلوم کر لے سکتے ہیں. جی اور اس کے علاوہ آپ کو آلٹرنیٹ راستے بتائے گئے کہ فلاں جگہ آپ کو جانا ہے، آپ فلاں جگہ اٹکے ہوئے ہیں، وہاں تحدید لگی ہوئی ہے، رکاوٹ ہے، تو آپ کو ڈائیورشن دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ روٹ چاہیے، یہ روٹ خالی ہے، آپ وہاں سے منزل پہنچ سکتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی صورتحال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اس طریقے سے چونکہ شہریوں کو کم سے کم تکلیف ہو. بھائی صاحب، اس یوم عاشورہ کے موقع پر کیونکہ جس طرح سے آپ نے کہا یکجہتی کی بات کی آپ نے، نہ صرف یعنی مسلمانوں کے درمیان بلکہ بین مذاہب، الگ الگ مذہب سے تعلق رکھنے والوں کی جانب سے بھی جس طرح سے سبیلیں لگائی جاتی ہیں ملک کے مختلف حصوں میں، بالخصوص اگر ہم کشمیر کی بھی بات کریں تو ایک جانب امرناتھ یاترا چل رہی ہے تو وہاں پر مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے تمام اپنی خدمات جو ہیں وہاں پر فراہم کر رہے ہیں، اور وہیں ہم کشمیر میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر نہ صرف کشمیر بلکہ پونچھ اور جموں کے علاقوں میں محرم کے جتنے بھی یعنی حسینی جلوس ہیں یا پھر عزاداروں کے جلوس ہیں، وہاں پر سکھ بھائی ہیں، ہندو بھائی ہیں، وہ جو ہے سبیلے لگا رہے ہیں اور جو ہے شربت پیش کر رہے ہیں، خود کشمیر میں بھی پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے. اسی کے ساتھ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ 10 محرم عاشورہ کا دن عالمی سطح پر بالخصوص مسلمانوں کے درمیان یعنی جو سنی شیعہ یہ اتحاد پیش کرنے کا کتنا بڑا اہم موقع ہے، اور کیا اس کا پیغام دیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں بالخصوص مسلم دنیا میں یہ دو کو جو ہے بنیاد بنا کر جو اغیار ہیں، جو طاغوتی طاقتیں، انہوں نے تباہ و تاراج کیا ہے کئی ممالک کو. تو یوم عاشورہ کا دن کتنا اہم ہے کہ ایسی یعنی جو منتشر کرنے والی طاقتیں ہیں ان کو جواب دیا جا سکے؟ دیکھیے یہ بات ٹھیک ہے، مسلمانوں میں مختلف مسالک ہیں، مختلف مکاتب ہیں، جی مختلف جو ہے زاویہ ضرور ہیں، لیکن جو بنیادی جو 5 فنڈامنٹلس ہیں اس میں سب متفق ہیں. جی یہ کہیں بھی مطلب آپ جائیے، اب آپ دیکھیے آپ کا خدا ایک، کتاب ایک، رسول ایک، کعبہ ایک، اور آپ کے یہ سب چیزیں یہ سب ایک ہیں. جی اور حج کے لیے سارے مسلمان، اس میں آپ مکتب نہیں دیکھا جاتا، مسلک نہیں دیکھا جاتا، کوئی چیز. سب مکے میں یہ ایک جو ہے مکے میں جمع ہوں گے، لیکن میں عرفات کے میدان کی بات کر رہا ہوں. بے شک ساروں کو وہ خطبے میں شریک ہونا، خطبے میں سننا اور عرفات میں رہنا، پھر مزدلفہ میں قیام کرنا، مینا میں کیمپ رہنا، یہ سارے پہ لازم ہے. اب دیکھیے ایک گھر میں ایک خاندان میں 4 بیٹے بھی ہوتے ہیں، ہر ایک جیسا نہیں ہوتا. جی ہر ایک کی اپنی پہچان ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی عادت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک لحاظ سے ایک خون ہونے کے باوجود بھی جب گھر کے 4 بچے ایک الگ الگ نہج کے ہوتے ہیں تو اتنی بڑی ایک کمیونٹی ہے، اتنی بڑی قوم ہے، تو اس میں الگ الگ زاویہ کیوں نہیں ہونا؟ لیکن یہ 4 بچے بھی ایک ہی اس میں تلے میں رہتے ہیں، ایک ہی گھر میں ہیں، ایک ہی ساتھ کھانا کھاتے ہیں، ایک ہی دروازے سے ایک ہی گیٹ سے نکلتے ہیں، لیکن ہر ایک کی سوچ الگ، ہر ایک کا جو ہے کاروبار الگ، ہر ایک کی جو ہے مشغولیات جو ہے بھی ہوتی ہے الگ. جی تو یہ یعنی یہ کہتے ہیں کہ جو ہے جیسا کہتے ہیں نا انیک، نیک میں ایک میں نہ انیک، تو یہ انیک بھی ہو کے بھی ایک ہے، انیکتا میں ایکتا، جس طرح سے بولتے ہیں. تو یعنی یونٹی ان ڈائیورسٹی جو انگریزی میں لفظ ہے اس کا، جی ہاں اس کو صحیح طور پر کہہ سکتے ہیں جی ہاں نیک، انیک اور نیک. جی تو انیک اور ایک میں جو ہے فرق یہی ہے کہ بھائی ہر ایک کی اپنی پہچان ضروری ہے. نام کیوں الگ الگ، نام کس لیے رکھا جاتا ہے کسی کا بھی، جیسا میرا نام کچھ نام ہے، آپ کا کچھ نام ہے، کیوں وہی نام الگ ایک ہی جب ہے؟ تو نام انسان کی ایک شناخت ہے. جی تو اچھے رکھو، اچھی شناخت ہوتی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ نام ہے چن کے رکھو، اچھے نام رکھو جو پسندیدہ ہو. تو نام ایک شناخت کے لیے انسان کی،
پہچان کے لیے ایک مقام کا نام ہے. میں فلاں جگہ جاؤں گا, سکندرآباد جاؤں گا, اورنگ آباد جاؤں گا, یا کسی رام گڑھ جاؤں گا. یہ کیوں؟ یہ مقام کا نام ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں کوئی وہ ہے, ٹھیک ہے, کچھ ہسٹوریکل بھی ہوں گے, کچھ ایسے بھی ہوں گے, کئی ایسے نام ہیں. مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا یہ نام کیسے پڑھا. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں, پڑھ گیا صاحب, ایسے ہی پڑھ گیا. لوگ ہوتے ہوتے جو ہے اس طرح ہو گیا. اب ایک حیدرآباد کے پاس ایک بارکس بلکہ علاقہ ہے. جی. مطلب بارکس کیسا, کہاں سے لیا بھائی؟ یہاں تو یمنی کالونی ہے پوری. یہ پورے جو ہے یمن کے مائیگرنٹس کو فوج میں بھرتی کرنے کے لیے, فلاں ذمہ داریوں کے لیے نظام نے لے کے آئے تھے. یہ کیسا ہوا ہے؟ کیا یہ تو بیرکس بنتے بنتے بارکس ہو گیا. اس طریقے سے دھول پیٹ میں کافی, جب ہم کام جب کرتے تھے اخباروں کے لیے, جب تو اس میں کافی ہم اسٹوریاں کرتے تھے. کیا وہاں دھول تھی؟ وہ جو طبقہ تھا دھول پیٹ میں, جو طبقے تھے وہ مدھیہ پردیش کے ان علاقوں میں جہاں ان کو دھول بھی نہیں ملتی تھی کھانے کے لیے, اتنی بری حالت میں رہتے تھے. ان طبقات کو نظام نے کہا کہ میرے پاس آؤ, فوج میں رہو. تو انہوں نے اپنے علاقے کو دھول پیٹ رکھ دیا نام, کہ ہم دھول پیٹ, مطلب اس دھول کے علاقے سے آئے جہاں ہمارے کچھ نہیں تھا. تو یہ ہسٹری ہے ان لوگوں کی, جو پرانے لوگوں سے ہم نے معلوم کی, پھر اسٹوریاں بھی لکھی ہیں وقت اخباروں میں. اب پتہ نہیں اس کی رپورٹرز کرے, ویسے کئی نام ہیں ایسے. تو ایسے نام ہیں جو حیدرآباد میں منفرد ہیں, ہر شہر میں ہیں, ہر ایک شہر کی اپنی اپنی علامت ہے. تو یہ بتانا مقصد ہے کہ ایک جہتی کیا ہوتی ہے. آپ نے یہی بات کہی نا, ایک جہتی کیا ہوتی ہے. اور قوموں کے درمیان, اب میں صبح میں ایک بات کر رہا تھا کہ لوگ جو ہے ہمارے کئی ہندو دوست بھی ہیں, میرے پاس گیتا رہتی ہے, بائبل بھی رہتی ہے. گیتا میں انگریزی گیتا پڑھتا ہوں میں کبھی, تو اس میں میں نے بہت سی اچھی نیک چیزیں دیکھی ہیں, یعنی انصاف کی, حق کی, فلاں کی. میں پوچھتا ہوں یہ باتیں تم خالی سنسکرت میں وہ پنڈت پڑھتا گیتا, وہ آپ سن لیتے, کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کو پوچھا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. بولا دیکھو, پڑھو آپ پہلے. اس میں مہا بھارت کی جو کشن جی تھے, جو آج کل ان کے نام سے بھی ایک تنازع چل رہا نا, وہ جی شاہی عیدگاہ کی چل رہا, وہ اس کے حوالے سے پوچھا میں, پڑھو یار تم میری کتاب پڑھو, میں تمہاری کتاب پڑھتا ہوں, مگر تم پہلے اپنی کتاب میں تم ماہر ہو جاؤ پہلے. اس میں کیا لکھا گیا ہے؟ ظالم کے خلاف سفارہ ہونا ہے, ظالم کس نوعیت کا ہوتا ہے اس کی تنقید, اور اس میں بہت سی باتیں کی گئی ہیں. ایک اشارہ کیا گیا ہے. میں ایک صاحب سے پوچھا, بولا اس میں ایک پیش گوئی کی گئی تھی, ایک ایسا شخص آئے گا, فلاں سرزمین سے آئے گا, فلاں آئے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں انگریزی میں لکھا ہے یہ. جی. تو نہیں, وہ ہمارے کل کی اوتار آئے نہیں آنے والے ہیں, آنے والے. خیر ہر ایک اپنا اپنا عقیدہ ہے. تو میں بولا نہیں, ان کتابوں میں بھی ذکر ہے. اور میں ایک صاحب سے جو سنسکرت میں بھی, عربی میں بھی ہے, حیدرآباد میں ہی ہے وہ صاحب, تو ان سے پوچھا تو نہیں, یہ پیشن گوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی گئی. یعنی کتابوں میں اچھی چیز تعلیم دی جاتی ہے. اور آپ دیکھیے انجیل اور زبور میں بھی, مگر اس کو بدل دیا گیا, جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے اس کو بدلا گیا ہے. اس میں جو پہلی جو اوپر سے جو تھی, البتہ قرآن کے بارے میں خود قرآن نے گارنٹی دی ہے. یہ لوح محفوظ کہہ کر ایک لفظ استعمال کیا گیا قرآن میں, یعنی, اور لوح محفوظ ہر اس انسان کے سینے میں بھی ہے جو حفظ و قرآن کرتا ہے. جی. یعنی بتا رہا ہوں, یہ لو اور وہ لو میں کچھ زیادہ وہ نہیں ہے. تو یہ بتانا مقصد ہے. خیر میں اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں, آپ لازم نہیں ہے میرے ناظرین پہ کہ میری باتوں کو سنیں, کیونکہ میں کوئی مفتی ہوں, نہ عالم ہوں, نہ کوئی پنڈت ہوں, بس ایک عام طالب علم ہوں, جستجو ہوتی ہے پڑھنے کی. تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ یونیورسل برادرہڈ ہے, اور خدا جو خالق ہے سارے بندوں کا خالق ہے. کسی جو ہے اس سے شرک کرنے والے کا خدا نہیں ہوتا, اس سے کفر کرنے والے کا خدا نہیں ہوتا, اس سے پیار کرنے والے کا خدا نہیں, سب کا خدا وہ نہیں ہے, سب اسی کے بندے ہیں. تو یہ جو کانسیپٹ ہے اسلام نے یونیورسلائزیشن دیا. ٹھیک ہے, اسلام نے اصول بنائے, تم عقیدے پہ رہنا ہو تو ایک اچھے انسان بن کے رہنا. اور کئی ایسی مثالیں ہیں جو ہمارے ہندو بھائیوں نے قائم کی تھی کہ کس طریقے سے انہوں نے نیکی کے ذریعے اسلام سے قربت اختیار کی. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ مرے دم تک بھی جو ہے ان کا دل وہ ہوتا تھا, جب ان کو جلانے کے لیے نوبت آئی وہ نہیں جل پائے, کیونکہ وہ کچھ اندر سے کچھ اور تھے, لیکن سماج کی خاطر انہوں نے اپنی ظاہری نہیں کی. ایسی کئی مثالیں کتابوں میں لکھا ہے ہماری. تو کتابیں پڑھتے ہیں کون آج کل. پہلے یہ ہوتا تھا, میں اچھا ذکر کیا اپنی کتابوں کا, جب میں حوالہ دیتا ہوں, ہماری جو عابدس ہو, کوٹھی ہو, میں دیکھتا تھا 80 میں, 90 میں, 2000 تک بھی اتوار کے دن یا کسی تعطیل کے دن کتابوں کے بڑے اسٹال رکھتے تھے.
اس کے بجائے کیا ہو گیا اب کپڑوں کی جوتوں کی مختلف اشیاء کی بن گئے. ارے میں بولا بھائی یہ سب کتابیں صاحب کون پڑھ رہا کتاب کون پڑھ رہا ہے، یہ بات ہوگی. بالکل، یہ واقعی ہماری تاریخ اور ایک ایسی رچ ہمارا جو ہے ایک وقت ہوا کرتا تھا جس میں کتابوں سے لوگوں کا شغف ہوا کرتا تھا. ایبٹس کی بات کی بھائی صاحب، اور اس کے علاوہ شہر کے دیگر حصوں میں بھی ہم دیکھا کرتے تھے اتوار کے بازار وغیرہ، اس میں کتابوں کا ایک اسٹال، ایک بڑا سیکشن ہوا کرتا تھا. لیکن آج وہ ساری چیزیں غائب ہو رہی ہیں. وجہ یہ ہے کہ موبائل ہاتھ میں آ گیا ہے، انٹرنیٹ ہو گیا ہے، سسٹمز آ گئے ہیں، ساری دنیا جو ہے وہ ساری کتابیں اس میں محفوظ ہو گئی ہیں. تو بہرحال لیکن پھر بھی کتابوں کی اپنی اہمیت برقرار ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد مباحثہ میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے. اب ہم رخ کریں گے مہاراشٹرا کا اور یہ دیکھیں گے کہ وہاں پر جو سیاسی تبدیلی نہیں بلکہ سیاسی ایک دھماکہ ہوا ہے جو بالخصوص دہلی میں گونج رہا ہے. دہلی میں زیادہ اس کا اثر نظر آ رہا ہے. جی بھائی صاحب، یعنی ٹھاکرے برادران ایک بڑی خلیج کے بعد 2 دہائیوں کے بعد وہ ایک سٹیج پر ہیں، ایک ساتھ ہیں اور بہت سارے عزائم کا اظہار کر رہے ہیں اور کسی کو بڑا زبردست طریقے سے چیلنج کر رہے ہیں. جی جناب، یہ ایک بہت ایسا موضوع آپ نے اٹھایا. ایک محاورہ ہوتا تھا جی پہلے یہ بولتے تھے ہم، میں اس کو تبدیل کروں گا، خود پھنسا پھندے میں بلبل کیا خطا خیاط کی. تو میں اس کو تبدیل کر رہا ہوں، خود پھنسایا بلبل کیا خطا صیاد کی. یہ پھنسانے والا کوئی اور نہیں، جی ہمارا وزیر داخلہ. آپ دیکھیے گزشتہ ہفتے انہوں نے ایک اعلان کیا تھا کہ انگریزی بولنے والے پچھتائیں گے. آپ بھی ریکارڈ کیے تھے شاید، پتا نہیں آپ بھی بتائے تھے. بولا کہ ہندی ضروری ہے. اور 3 مہینے پہلے آپ کو پہنچاتا ہوں، 3 مہینے پہلے جس طریقے سے تامل ناڈو میں ہندی مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کی آواز کو دبا دیا گیا، میڈیا نے اٹھایا. خیر تامل اخبارات، تامل قوم بول گئے بھائی ہندی تو ہم بہت پڑھ رہے ہیں. اور آپ دیکھیے ساؤتھ میں ہندی پرچار سبھا کے سب سے زیادہ امتحان دینے والے لوگ تامل ناڈو کے. نہیں بتا رہا ہوں میں کہ وہ زبان ضرور سیکھ رہے ہیں آپشنلی، لیکن آپ سے بات، آپ ہندی مسلط کرنے کے خلاف ہیں وہ لوگ. کافی بڑا احتجاج ہوا تو اس کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. اور آج مہاراشٹرا میں کیوں ایک دم اچانک کیسا ہو گیا؟ 3 مہینے پہلے میں دیکھ رہا تھا تامل ناڈو کی بات، یہ نخار خانے میں طوطی کی آواز ایک ہے نا، ویسا ہو گیا. چیخ لو، پکار لو، احتجاج کر لو. احتجاج بھی ہوا، اسمبلی میں وہ ہوئی، سب کچھ ہوا. کوئی نہیں ہندی، اب انگریزی بولنے والے، چونکہ وہ لوگ زیادہ انگریزی بولتے ہیں، ریجنل لینگویج تو ہے لیکن کمیونیکیشن کے لیے انگریزی بولتے ہیں. اب تو یہ ہو گیا تھا کہ اگر کوئی ریاست مرکز سے فنڈ مانگ دی ہے، یعنی اس کا جو جائز ہوتا ہے وہ ہندی میں لیٹر لکھے ہمارے کو، یعنی کون سی پر کرے. ٹھیک ہے، ہندی ریاستوں تو ہندی میں لکھیں گی، ٹھیک ہے، لیکن جو نان ہندی ریاستیں ہیں ان پر مجبور کر دیا آپ، نہیں آپ اسپیڈی پروسیس ہے تو یہ لینگویج میں لکھیے نا، کیا ہونے کا ہے. یہ لزوم کر دیا گیا تھا. اب مہاراشٹر میں کیا ہوا، ایک شاید 10-12 دن ہو گئے، حکومت نے 3 لینگویج فارمولے کے تحت اسکول کی ایجوکیشن سے ہندی کو لازمی قرار دیا، لازمی کرا. اس پہ یہ دونوں بھائی، یہ جو ہے فلیش پوائنٹ بنا دونوں کے اتحاد کا. اور یہ دونوں الگ کیسے ہوئے وہی بتاتا ہوں میں. چونکہ مہاراشٹر کی سیاست پہ یہ ان کا راج ٹھاکرے کا جو معاملہ تھا، خود بال ٹھاکرے کے دور میں ادھر ٹھاکرے پس منظر میں رہتے تھے، راج ٹھاکرے کا راج چلتا تھا. یعنی بیٹا سے زیادہ بھتیجا بہت زیادہ منظر پہ رہتے تھے. تو خیر وہ کیسے ہوا وہ الگ بتاتا ہوں. لیکن یہ کیا ہوا، 12 دن پہلے کی بات ہے، سرکار نے کابینٹ میں منظوری دے دی کہ بھائی ابتدائی کلاس سے، یعنی اسکول لیول سے، ابتدائی لیول سے ہندی کو لازمی کر دیا جائے گا. کافی بوال ہوا، نہیں لازمی مت کرو بھائی، آپشنل کرو، آپشنل کرو. ہم ہندی بولتے ہیں، ہماری اسکرپٹ بھی ہندی جیسی ہے، ہم خلاف نہیں ہیں. اور ہمارے اسٹیٹ میں بہت سے لوگ نان ہندی کے ہیں، زیادہ تر گجراتی ہیں ہمارے پاس، ہم مخالف نہیں ہیں. نہیں لازمی کر دے. جب احتجاج ہوا تو پھر کابینہ کا اجلاس کر کے آپشنل کر دیا. اور اس وقت جب ہندی لازمی کرے تو ان دونوں نے کہا کہ ہم اس کے خلاف، یعنی مراٹھا مانوس بل کے، یعنی سیلف ریسپیکٹ، مراٹھا سیلف ریسپیکٹ کے نام سے 5 جولائی کو ہم یہ احتجاج کرنے والے ہیں. جیسے یہ احتجاج کا اعلان ہوا 5 جولائی کا، حکومت نے کہا کہ نہیں ہم اس کو آپشنل کر دیتے ہیں. اب سمجھے کہ یہ لوگ احتجاج واپس لے لیں گے، تو انہوں نے اس کو کنورٹ کر دیا.
انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہے آپ اچھا کیا آپشنل کر دیا لیکن 5 جولائی کا ہمارا ٹلے گا نہیں یہ ہوگا ہوگا اس کا نام بدل دیا انہوں نے ہاں کہا کہ مراٹھی مانس یعنی وجے رالی بھی نام دے دیا مراٹھی کی عزت نفس پر بات جی جی اور ہماری کامیابی ہوئی نا ہاں بالکل بالکل اب اس میں کیا ہوا دیکھیے جب بال ٹھاکرے حیات میں تھے بی جے پی نے بال ٹھاکرے کو بھی ڈیمورلائز کرنے کے لیے ان کے بھتیجوں کو اتنا چڑھایا وہ بہت اوپر چڑھ گیا حتیٰ کہ وہ ٹول گیٹ پہ جا کے دنگے کرتے تھے فلاں جگہ جا کے مار دیتے تھے کوئی کاروائی نہیں ہوتی تھی کیونکہ بی جے پی کی ریاستوں میں وہ بی جے پی تھی اس وقت میں کافی بڑا ان کو ملا. اس کے بعد اس سے پہلے کے الیکشن میں یعنی 24 کے الیکشن سے پہلے تو 19 کے الیکشن میں جو ہے ان کو کامیابی ملی کچھ ایم این ایس بل کے اس کو کامیابی. اس کے بعد 24 میں تو زیرو ملا چونکہ جب ان کے ساتھ ہو گئے تھے بی جے پی اپنے بھائی کے ساتھ علیحدہ ہو گئے تھے تو اب انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ معاملہ اس حد تک چلے گیا اب میرے کو بھی تو کنارے کا لگا دیا میں ان کے ساتھ رہا تو کہیں کا نہیں رکھے نو خود جب میرے چچا حیات میں تھے تو میرے کو پمپر کر کے ان کو آگے بڑھایا تھا میں سمجھا کہ میں اب ہیرو بنوں گا بجائے اس کے انہوں نے میرے کو تھوڑا سا سیٹاں دیے اس کے بعد وہ پورے بھدک گئے پورے گھوڑے. اس کے بعد میں زیرو ہو گیا. اب میں خالی ایک روڈی بن کے رہ گیا پولیٹیکل روڈی یعنی مہاراشٹر کے اخبارات کے مطابق خیر وہ نہیں ہوں گے لیکن جو کچھ مہاراشٹر کے اخبارات لکھتے تھے اب تو ونڈل کیا ہے وی آئی پی ونڈلزم چل رہا. آج ٹی وی پہ دیکھیے آپ پورے ڈبیٹ میں کیا ہوا دیکھ لیجیے آپ وی آئی پی ونڈلزم ناٹ ٹالریبل یعنی ان دونوں کا وی آئی پی ونڈلزم کریں گونس کے تو ہاں ہم گونس بنے ہوئے ہیں. انہوں نے کھلا افتراف کیا جلسہ دیکھ رہا تھا میں ان کا دونوں نے کہا کہ ہاں بالکل ہے. کس کے لیے ہے ظالم کے لیے گونس ہے مظلوموں کے لیے ہم مسیحا ہیں یہ انہوں نے ایک نعرہ دیا. ہاں وی آر گونس یعنی ہم بالکل موالی ہیں. موالی کہتے ہیں مہاراشٹر کے لوگوں کو مطلب جو ایسے انلافل جو لوگ ہوتے ہیں انسوشل ایلیمنٹ موالی. ہاں بالکل ہم موالی ہیں ہم گونس ہیں. یہ مراٹھی میں تقریر ہو رہی تھی. کہا کہ ہم ہندی کا مخالف رہے ہندی کو لازمی طور پر کرنے کا. اس سے کیا اثر ہوا دیکھیے آپ ہندی کے نام سے آپ جو ہے امت شاہ کو خوش کرنے کے لیے کابنٹ میں ریزولوشن دے دیے. دیکھو مہاراشٹر جو ہے نان ہندی ریاست ہے یعنی تمل ناڈو کو بتانے کے لیے ہم یہاں لازمی کر دیے. وہ جو ہے بیک فائر ہو گیا. نہ صرف بیک فائر ہو گیا اب ان کی سیاسی بقا کے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا کیونکہ یہ دونوں ہونے سے اب بامبے میونسپل کارپوریشن کے جو بہت بڑی کارپوریشن ہے وہ ایک چھوٹی ریاست سے بڑھ کر اس کا بجٹ ہے اس کا وہاں اور اس کی بامبے کی جو اختیار ہے بامبے میونسپل کارپوریشن کا ایک منی گورنمنٹ ہے وہ ایک معنوں میں بڑا اثر رکھتی ہے بہت. اس میں الیکٹریسٹی اس کے اندر واٹر ٹرانسپورٹ سارا سول انتظامیہ ہم کہیں ٹرانسپورٹ بھی. اب دیکھیے جیسا ٹرانسپورٹ ہمارے پاس ریاست کی سطح ہے مختلف تو پوری چیزیں جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ پوری اس کے تحت ہوتی ہیں. بڑا اختیار والا ہوتا ہے اور اس کا بجٹ بھی میں سمجھتا ہوں کہ 40,000 کروڑ کے بہت بڑا کافی بجٹ ہوتا ہے اس کا. تو یہ اب اس پر الیکشن اب یہ لوگ بڑا سوچ رہے تھے کہ ہم تو باہر لیں گے شنڈے ہمارے ساتھ ہے اجیت پوار ہمارے ساتھ ہے اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کو بھاگنا پڑے گا. دیکھیے چھپنے کو جگہ نہیں ملے گی یعنی بڑا اثر ہوگا یہیں سے آغاز ہوگا علاقائی سطح پہ بلاک لیول پر ہوگا. اور دیکھیے ایک بات اور ایک چیز ہے ہندوتو کا جو سب سے بڑا جو ٹیگ کس نے اٹھا رہا تھا بی جے پی نے نہیں بال ٹھاکرے. یہ ہندوتو کی جو اختراع کی گئی ہے یہ بال ٹھاکرے کی طرف شیو سینا کی طرف سے آئی تھی اور انہوں نے جتنے کام کیے ہندوتو کے لیے. لیکن اب شیو سینا یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا ہندوتوا اس کو بھی جو ہے وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں اور ان کی پالیسیز کو بھی وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں اور دیگر چیزوں کو مراٹھی مانس کے حوالے سے کرٹیسائز کر رہے ہیں. یہ دیکھیے اس میں ایک ہم کو سمجھنا ضرورت ہے بی جے پی آر ایس ایس کا ہندوتو شیو سینا کا ہندوتو فرق ہے اس میں یہ ہو گیا ہے کہ دیکھیے جب ادھو ٹھاکرے پریشان تھے وہ بھی آج بھی جو ہے ہندوتو کے وہ علم بردار ایسا نہیں ہے. انہوں نے اپنے ہندوتو کو نیا رخ دیا. ہندوتو کا مطلب صحیح معنوں میں رام راج میں یہ ہوتا ایک مثال دیتے شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پینا خیر پسند نہیں ہے لیکن کیا ہے کہ ہر چھوٹا بڑا ہو سب کو لے کے چلنا ہے ہر دھرم کو لے کے چلنا ہے. اور آپ دیکھیے ان کی جتنا بھی ادھو ٹھاکرے کا جو بھی راج رہا اس راج میں یعنی ان کی جو بھی حکومت رہی کیونکہ شنڈے کو لا کے انہوں نے حکومت ختم کر دی اس میں ان کی جو گورننس تھی دیکھیے
خاص کر کمیونل سینسیٹیو معاملات میں، جی خاص کر مائنورٹیز کے بارے میں لوگ یاد کرتے ہیں ادھو ٹھاکرے وہ باپ کے بیٹے ہوں گے، لیکن انہوں نے جو کچھ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی جیسے ہم نہیں، یو پی میں ہم نے دیکھا، مدھیہ پردیش میں ہم نے دیکھا، کوئی جو لنچنگ نہیں واقعہ، ہوئی، جو معاملات، کوئی لنچنگ نہیں ہوئی، کوئی غیر روکشک وہ نہیں ہوا، کوئی جو ہے، اور اگر کوئی کرا بھی تو سختی کے ساتھ اس کو کچل دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں، اب وہ ہمارے بی جے پی کے لوگ کہتے ہیں کہ ارے اس نے سیکولرزم کا چولا پہن لیا، اب وہ سیکولر ہو گئی، فلاں ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم سیکولر نہیں ہوئے، یہ ہندوت کا صحیح ہے کہ ہندوت اصل سیکولر ہوتا ہے، اصل جو ہندوت ہوتا ہے وہ سیکولر ہوتا ہے، تو یعنی سیکولر مانے سب دھرم کو ماننے والا رہتا ہو۔ جی جی تو وہ جو معاملہ تھا اس کی وجہ سے میں کئی ہمارے مراٹھی ساتھیوں سے بات کرتا ہوں تو بولتے نہیں یار، اس کی حکومت تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ہمارے پاس۔ تو یہ اب یہ ان کے آنے سے اب یہ جو ہے ان کا ہندوت پریشان ہو گیا۔ اب یہ کہ آپ جیسا بتا رہے کہ یہ کہیں مہاراشٹر کی سرحدوں سے باہر نکلے گا نہیں نکلے گا، لیکن اس کا زیادہ اثر جو ہے گجرات پر ضرور پڑے گا، گجرات پر ہوگا ضرور پڑے گا، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بیشتر گجراتیوں کے بزنس مہاراشٹر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور مہاراشٹر میں بھی اب دیکھیے ہندوت کی لیبارٹری بنی ہوئی ہے۔ ہندوت کی لیبارٹری بننے کے باوجود مہاراشٹر میں جس قسم سے جو کچھ معاملہ ہو وہ دور رہنے کی کوشش کی گئی، حالانکہ کئی بار کوششیں کی گئی کہ مہاراشٹر کو بھی ایک لیب بنایا جائے، اور بنایا گیا حالیہ دنوں میں، تو فڑنویس کے دور میں یہ برابر بنایا گیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اب آپ دیکھیے کس طریقے سے وہاں کسی نے کچھ عرصے کی بات ہے کہ بڑا اجتماع ہو رہا تھا مسلمانوں کا، تو بڑے بینر میں انہوں نے ویڈیو فوٹو بھیجائی کہ شیوسینا کی طرف سے اس کا ویلکم ہو رہا، فلاں ہو رہا، یہ ہو رہا۔ تو بولا بھائی یہ ادھو ٹھاکرے کی گورنمنٹ یہ کیسی ہو گئی؟ نہیں صاحب، یہ گورنمنٹ کی ہمارے کو پوری سپورٹ ہے، گورنمنٹ ہمارے کو پوری جو ہے یہاں پانی کی، رہنے کی، الیکٹریسٹی کی اجتماع کرنے کے لیے کافی بڑا ہمارا انتظام ہوتا ہے۔ انہوں نے پورا بھروسہ دیا، بلکہ ہمارے لیے خیر مقدمی کمانے لگائی، ہماری سیکورٹی کا انتظام کروایا، تو ہمارے لیے پوری طریقے سے موقع دیے گئے، بلکہ جو بھی لوگ اجتماع میں گئے پھر انہوں نے تصویریں بھی بھیجائی، پھر گورنمنٹ کے نمائندے کو انہوں نے بھیجایا کہ بھائی کچھ چیز کے انتظامات کی، انہوں نے کہا کہ تو یہ ایک چیز ہوتی ہے ہر طبقہ۔ تو اب سنجے راوت سے پوچھیے آپ، خاص کر جو ہے وہ بڑے سرگرم رہے اس معاملے میں، وہی انہی کے سر صحرا جو ہے باندھا جا رہا ہے اس اتحاد کا۔ تو یہ مگر ایک میسج برابر میں سمجھتا ہوں کہ حالانکہ مراٹھی لوگوں کو تقریباً لوگوں کو ہندی آتی ہے، جی ہاں، اسکرپٹ ایک ہونے سے، اور وہ مطلب بھی سمجھ لیتے ہیں۔ ایون گاؤں میں بھی، ایک چھوٹے سے گاؤں اگت پوری بلکہ علاقہ ہے، وہاں سارے لوگ مطلب دیہاتی لوگ ہیں، لیکن جب ہم بات کی تو ہماری بات کو بڑا انہوں نے کہا نہیں۔ تو اس کے باوجود بھی محض کسی کو لازم کرا دینا، کسی پہ مسلط کر دینا، یہ کسی بھی انسان کو قبول نہیں۔ جی بھائی صاحب، یہ تو بات ہو گئی مہاراشٹر کی اور اس کا کیا اثر ہوگا خود مہاراشٹر میں، اور آگے آنے والے دنوں میں جو جس طرح کے انتخابات ہیں، یا پھر ملک کی سطح پر، اگر ہم قومی سطح پر اگر دیکھیں تو جو سیاست ہے اس کا کیا اثر ہوگا ان دو گروپس کا، دو بھائیوں کا، برادران کا جو ہے اتحاد۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر پڑوسی ریاست یعنی تلنگانہ کی میں بات کر رہا ہوں، تلنگانہ میں جس طرح سے ریلی ہوئی کانگریس کی، اور قومی صدر پارٹی کے ملکاراجن کھڑگے وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے مخاطب کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ماحول نظر آیا، اور پھر اب یعنی چیف منسٹر تلنگانہ ان کی جانب سے اس بات کا جو اظہار کیا گیا ہے کہ 2 میعاد تک بھی جو ہے ہم کو کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو 2 میعاد ہی کیوں، میں جاننا چاہتا ہوں 2 میعاد ہی کیوں؟ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ 2 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے۔ پہلے مہاراشٹر پہ میں آتا ہوں۔ دیکھیے مہاراشٹر کا جو اثر ہوگا، میں تو بتانا چاہتا ہوں، آپ مہاراشٹر کے لوک سبھا کے الیکشن بھی دیکھے، اس کے نتائج بھی دیکھے، پھر اس کچھ مہینے 5 مہینے کے بعد اسمبلی کے الیکشن ہوئے، اس کے نتائج بھی دیکھے، اور آج تک یہ مسئلہ الیکشن کمیشن میں پڑا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن پوری طریقے سے جواب نہیں دے پا رہا ہے کہ 5 مہینے کے عرصے میں 72 لاکھ ووٹرز کا اضافہ کیسا ہو جاتا، پھر اسمبلی الیکشن میں شام 5 بجے سے رات کے 9 بجے تک 62 لاکھ ووٹرز کیسے ووٹ دے سکتے ہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ شرڈی کا جو علاقہ ہے اس کی ایک بلڈنگ میں تقریباً 60,000 کے ووٹرز کیسے رہ سکتے ہیں۔ یہ کئی سوال میں نہیں کر رہا ہوں، یہ اپوزیشن نے کیا ہے اس کے اوپر۔ اور دوسری بات ہے ووٹر لسٹ، یعنی پوری جو ہے ڈویژن وائز، حلقے وائز کیوں نہیں دی گئی، خالی ایک اسمبلی سیگمنٹ کی ایسی دی گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟
تو یہ اندازہ ہے کہ پارلیمنٹ کے الیکشن میں جو نتیجے تھے وہ خود بی جے پی کے اور اس کے اتحادیوں کے خلاف تھے، اور اس کے بعد بھی کس طریقے سے الیکشن کمیشن، خیر میں یہ نہیں کہوں گا کہ الیکشن کمیشن صاف شفاف نہیں کرایا ہوگا، لیکن اس پہ جو الزامات ہیں تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مہاراشٹر میں ہوا کیسی ہو گئی۔ اب ایسے میں یہ جو معاملہ ہوا ہے شیو سینا کے اندر جو کچھ تبدیلی ہوئی ہے، اس سے شیو سینک جو کارکن ہیں ان کے جو مورل بہت بوسٹ ہو جائیں گے، اور یقیناً یہ ملک کی سطح پر بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا بلاک ان دونوں کے ساتھ کیا معاملہ، بلکہ ادھر ٹھاکرے سب کرنے والا ہے۔ جی ہاں، تو اب یہ انڈیا بلاک کے لیے بھی یہ معاملہ اگر اس طریقے کا جس طریقے سے اب چل رہا ہے تو یہ انڈیا بلاک کو مختلف ریاستوں پہنچا سکتا ہے، تک پہنچا ایکچوئل سکتا ہے۔ یہ ایک بات ہے، مثبت ثابت ہو سکتا ہے۔ خاص کر اب جو الیکشن قریب آنے والے ہیں، بہار کی یہ سال ہے، پھر آئندہ سال اوائل میں بنگال اور تمل ناڈو کے الیکشن ہے، جی ہاں، تو اس میں فرق پڑ سکتا ہے اگر یہ اس طریقے سے آگے چلتا رہا معاملہ۔ جی اب رہی بات تلنگانہ کی، جی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، 2 میعاد کیوں بس اس کے بعد کسی کو حوالے کرنے والے ہیں کیا؟ دیکھیے، جو سیاستدان ہو یا حکمران ہو وہ تو بس ایسے ہی کرنے والے ہیں، ایسے ہی امیدیں رکھتے ہیں۔ اب تو بھاجپا تو 47 تک کہیں رہے، بھاجپا کا جو دیکھیں نا ان کا جو ریزولوشن ہے 47 تک ہم رہیں گے، کوئی ہٹانے والا نہیں ہے ہمارے کو، چونکہ ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے نا، الادین کا چراغ ہے، ایک طرف الیکشن کمیشن، ایک طرف عدلیہ، ایک طرف ایجنسیز، یوں کرے چراغ کو جو ہے گھسے۔ الیکشن کا رزلٹ آیا تھا جیسا مہاراشٹر کا بھی بتایا رہا تھا میں، 5 مہینے کے فرق میں اتنے چیزیں کیسی ہو سکتی ہیں، تو خیر وہ امید پہ بولے ہوں گے۔ لیکن تلنگانہ میں کانگریس کے لیے معاملہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، بولنے کے لیے پبلک کے لیے کھڑگے بھی آئے، ریونت ریڈی بھی بولے ہم 2 میعاد تک، تو کھڑگے نے سوال کیا کہ 2 میعاد ہی کیوں بھائی، کیوں 2 میعاد کے بعد کس کو دینے والے ہیں، وہ بھی بول دیجیے نا، تیسرے میعاد کس کو آئے گی؟ جہاں بہت بڑا جو ہے جس قسم سے جو گراؤنڈ ورک بھارتیہ جنتا پارٹی کر رہی ہے، یہ کانگریس کے لیے ایک الارمنگ ہے، اور کانگریس جس طریقے سے، اور کانگریس کے اندر مانا کہ ریونت ریڈی کو آپ لوگ چیف منسٹر کے طور پہ چل رہے ہیں، لیکن کوئی وزیر ان سے پوری طریقے سے مطمئن نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی وزیر اس حد تک دلا، چونکہ کانگریس کا اور بی آر ایس کا جو کلچر تھا، جی، اب دیکھیے جب دسمبر 2023 میں ان کو اقتدار آیا، اور 2014 سے 2023 تک بی آر ایس کا تھا، تو بی آر ایس میں کیبنٹ میٹنگ ہوتی تھی، صرف سی ایم صاحب بات کرتے تھے، فلاں منسٹر یہ کریں گا، یہ کریں گا، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یس سر، یس سر، یس سر، یس سر ہو جاتا، ختم۔ ان کے آنے کے بعد کیبنٹ میں ہر منسٹر اپنا تاؤ بتاتا، ارے جب بھی میرے کے لیے ایسا ہونا ہے، فلاں ہونا ہے، اس کو یہ ہونا ہے، یہ بارگیننگ کیپیسٹی، اوور ڈیموکریسی، لیڈرشپ کو، ارے تو بھی کیا، تو کل کا آدمی ہے رے بھائی سی ایم، ٹھیک ہے ہم سی ایم مان رہے ہیں تمہارے کو، تم کون ہیں، ہم تمہارے سے پرانے ہیں، یہ چیزیں ایسا ہونا، تو یہ جو کیپیسٹی، سی ایم سے زیادہ طاقتور منسٹر ہیں، جیسے اتم کمار ریڈی ہے، ڈپٹی چیف منسٹر ہیں وکرم جو بھٹی مارگا، اس طریقے سے امر ریڈی، وینکٹ ریڈی، پنگو ریڈی، سرینواس ریڈی، اپنے آپ کو تو تھاؤ دیکھتے لوگ، ارے کیا، اور ان کا دربار دیکھیے آپ، پہلے دربار نہیں ہوتے تھے، مطلب کانگریس دور میں ہوتے تھے پہلے، جب متحدہ آندھرا پردیش تھا، بی آر ایس دور میں دربار ختم ہو گئے تھے، صرف ہول سیل معاملہ ایک ہی فیملی کے اندر تھا وہ پورا، وہ لوگ ہی کر لینا ہے، ایسا نہیں ہے اب یہاں تو ہر چیز پہ یہ ہو گیا، تو اب ایسے ماحول میں ایک آدمی کو سروائیو ہونا، آپ دیکھیے کرناٹک میں کیا ہوا، بڑی مشکل سے ایک سرٹیفکیٹ ملا، سدھا رامیا، ٹھیک ہے آپ آگے بڑھیے، ان کو بھی خبر نہیں 2 دن میں کیا ہونے والا ہے، وہ نیچے سے زٹ بول کے کھینچنے والا ہے، تو آپ 2 میعادوں کی کیوں بات کرتے ہیں ریونت ریڈی صاحب، 2 دن کی آپ کو امید نہیں ہے، کل کیا ہو سکتا ہے، چونکہ دیکھیے آپ کسانوں کو 9 دن میں 9,000 کروڑ دے دینے سے کسان کیا خوش ہو جائیں گے، کیا دیگر طبقات نہیں ہیں، صرف کسان ہی ہیں، تو کئی ایک چیزیں ہیں، اب آپ دیکھیے آپ کے خود آپ کے پروگرام میں آپ کے ساتھ میں کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں، کتنے لوگ بولتے ہیں میرا پینشن وقت پہ نہیں آ رہا، پرانا پینشن نہیں مل رہا، میری فیس نہیں آ رہی ریمبرسمنٹ کی، میرا اسکالرشپ نہیں آ رہا، میرے راشن کارڈ نہیں ملا، میرے کو گیس کا کنیکشن فلاں نہیں ہوا، میرے کو یہ نہیں ہوا، کتنے مسائل ہوتے، یہ پلس ہے عوام کی، یہ پلس میں سمجھتا ہوں کہ ایک دن ریونت ریڈی کو ہمارا پروگرام دیکھ لینا چاہیے، خیر دیکھتے نہیں ہوں گے، وقت نہیں ہوں گے، خیر رپورٹ ملتی ہے ان کو، لیکن دیکھے تو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کیا معاملہ کر رہے ہیں،
وہ کلیان لکشمی شادی کے لیے جو جی اسکیم ہے شادی مبارک، اس کے لیے وعدہ کرے تھے آپ 1 تولہ سونا، آپ 1 لاکھ روپے پر ہو گیا، کہاں سے لا کے دیتے آپ؟ کیسا کرتے آپ؟ تو یعنی عوامی بہبود کے لیے وہ پرانی حکومت قرضہ رکھ کے چلے گئی، اب نئے معاملات کو سینکشنز کر رہے ہیں اس کے لیے. جی ہاں بالکل. تو یہ دوہرے معیار ہے. اس میں جو ہے ان کو اپنے آپ کو صحیح کرنا ہوگا اور تمام طبقات کو اپنے جو ہے کانفیڈنس میں لے کے ان کی بہبود کے لیے کام کرنا ہے. تو تبھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ مقابلہ کر سکتا ہوں، کیونکہ BRS دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے، اس کا جو خلا پیدا ہو رہا، BRS کا خلا جو پیدا ہو رہا وہ BJP فلڈ کر رہی. یہ گراؤنڈ ریئلٹی اس میں غلط. ٹھیک ہے BJP کو میں پسند کروں نہیں کروں میرا اپنا پرسنل معاملہ ہے، لیکن آپ لوگوں کے سامنے، ہمارے ویورز کے سامنے میں غلط بیان نہیں کر سکتا. جو کچھ ریاست میں ہو رہا وہ آپ کو بتانا، آئینہ دکھانا ضروری ہوتا ہے. جی یقیناً اس بات کی ضرورت ہے کہ جو ہے آپ نے جو وعدے کیے تھے اور جس طرح سے آپ نے ایک اپنی پالیسی کا اظہار کیا تھا، وہ ساری چیزیں اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 میعاد 1 میعاد. تو بہرحال لوگوں کا اطمینان سب سے اہم ہوتا ہے، وہ چیز کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. بھائی صاحب بالکل وقت بہت کم رہ گیا، 4 منٹ ہے ہمارے پاس. میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہم غزہ کی طرف جانے سے پہلے بہار میں جو ووٹر لسٹ کا معاملہ تھا، یہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں پہنچ چکا ہے، تو واقعی جو ہے ایک اچھی پیش رفت ضرور ہوئی ہے. دیکھیے بہار میں جی جو ان کے مہینے میں ایک نوٹس دی گئی کہ 19 پیج کا خط دیا گیا چیف الیکٹورل آفیسر کو جو ریاست کا الیکشن ہیڈ ہوتا ہے. جی کہا کہ ریویژن ہونا چاہیے. اصل مسئلہ کیا ہے اس کے اندر یہ بتانا آپ کو مقصد ہے. 19 پیجز کا ہے، شاید وہ 19 پیجز کا ہے. ہمارے بیرسٹر اسدالدین اویسی، پھر ممتا بنرجی اور RJD کے قائدین، کانگریس کے قائدین، ویسے بھی ابو شیخ جو ہے سنگھوی کے ذریعے الیکشن کمیشن سے بھی رجوع ہوئے دلی میں لوگ جا کے، انڈیا بلاک کے لوگ. جی یہ سب معاملہ چل رہا ہے. لیکن اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 2003 تک جو جس کے نام ووٹر لسٹ میں ہیں وہ بالکل آٹومیٹیکلی وہ نئی لسٹ میں 2025 کی لسٹ میں شامل ہو جائیں گے. البتہ 2014 اس کے بعد 2014 سے 2024 کے درمیان سب سے بڑا مسئلہ یہ. جی جی 24 یہ گزشتہ الیکشن میں انہوں نے ووٹ ڈالے، یعنی پارلیمنٹ کے الیکشن ہوئے تھے، اور اس سے پہلے یعنی 2020 کی جو الیکشن ہوئے تھے اسمبلی کے، اس میں بھی ووٹ ڈالے لوگ. تو لیٹسٹ 2024 تھا جو پارلیمنٹ کا الیکشن تھا. جی اب ان کو اپنی پیدائش کا، اپنی شہریت کا آئیڈینٹی دکھانا ہوگا، اور یہی نہیں جی ان کے والدین کا بھی دکھانا ہوگا. ارے یہ بھی کیسا، یہ کیسا بھائی؟ جبکہ آپ دیکھیے جو برتھ رجسٹریشن ہوتا ہے سب سے پورے ملک کے اندر لوویسٹ جو ریٹ ہے وہ بہار کا ہے. میں پرسوں بیرسٹر اویسی کو سن رہا تھا، وہ کچھ آنکڑے دے رہے تھے. اس میں ایک آنکڑا مجھے ابھی بھی یاد ہے. 2003 میں جو برتھ رجسٹریشن کا ریٹ تھا 3.71، یعنی 100 لوگ پیدا ہوتے ہیں تو اس میں سے کچھ کم 4 لوگ ہی جو ہے رجسٹریشن کے لیے داخل کرتے ہیں بلدیہ کی یا لوکل پنچایت میں کہ ہم آپ کو رجسٹریشن چاہیے. جی یعنی 96% لوگ رجسٹریشن لیتے ہی نہیں. جی جی اور ایک چیز دوسرا سب سے بڑا مسئلہ مائگریشن کا ہے. میں کئی بار کہہ چکا ہوں. اب دیکھیے گزشتہ دنوں حیدرآباد کے قریب ایک سنگارا ڈیول کے علاقہ ہے، وہاں ایک فیکٹری میں بلاسٹ ہوا. جی کئی بہاری اس میں کئی لوگ مزدور مر گئے، 40 کے قریب یا 40 کے اوپر جو بھی ہو. ابھی ان کے لاشیں ابھی بھی راکھ بن کے ہیں، ان کا DNA کرایا جا رہا، تو شناخت مشکل ہے. لیکن یہ بتایا کہ 40 کے اوپر لوگ ہوئے. جی تو مجھے نتیش کمار کا ایک ٹویٹ دیکھا میں جی کہ بہار کے جو لوگ تھے ان کو ورثہ کو 2-2 لاکھ روپے فلاں دیے، یہ دیے. ارے بھائی بہار کا آدمی باہر جا کے کیا کر رہا ہے؟ کیوں گیا انہیں؟ جی آج حادثے کا شکار ہو گیا، فیملی روڈ پر آ گئی اس کی. ٹھیک ہے کمپنی والے، تلنگانہ کی حکومت 1-1 کروڑ دے رہے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن جان کی بات تو پیسہ تو نہیں ہوتا نا. تو یہ لوگ اب اس میں کچھ ایسے خاندان بھی ہیں جنہوں نے یہیں بچے جنے. اب رجسٹریشن کا اپنے نیٹو پلیس سے ہونا ہے ان کو. جی ہاں جی ہاں یہ کون لا کے دیں گے؟ نتیش کمار لا کے دیں گے یا ہمارے ریونت ریڈی لا کے دیں گے؟ ارے میاں یہ تمہارا وہ بہاری نسبت سے آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں مرنے کے بعد اس کی خاندان کو. جی ہاں اتنا تھا نہیں، انہیں ادھر کا ہو گیا بھائی، ادھر کا نہیں ہے، مائیگرنٹ ورکر ہیں انہیں. بالکل وہ آپ کام ہونے کے بعد واپس جائیں گے اپنے گاؤں کو. جی ہاں تم مزدوری نہیں دے سکتے، اس کو روزگار نہیں دے سکتے،
جی اب دیکھیے سب سے زیادہ جو اس وقت بہار کے جو لوگ کسی بھی حیثیت سے، کوئی مزدوری کی حیثیت سے ہو یا کوئی اچھے کام کی حیثیت سے ہو یا کچھ بھی ہو، ہائیسٹ مائگریشن اس وقت تلنگانہ میں ہو رہا ہے، جی ہاں اور اس میں حیدرآباد سب سے آگے ہے۔ بالکل، حیدرآباد میں بہت سارے تو بہاری لوگ یہ بتانا ویسے بھی پونے میں ہے، سورت میں ہے۔ جی اب دیکھیے مہاراشٹرا میں جو کچھ حالات بن رہے ہیں بی جے پی یا ان لوگوں کی وجہ سے، بامبے سے وہ جو کلچر تھا بامبے میں ہر قسم کا آدمی ملے گا، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کی جگہ حیدرآباد لے رہا ہے۔ کل تک بنگلور کو بولتے تھے ہم کاسموپولیٹن ہیں، لیکن وہ بھی نہیں اب رہا، وہاں بھی زبان کے تعصب یا دیگر مذہب کے تعصب کے اوپر وہاں بنگلور کو جو ہے اتنا وہ نہیں رہا، پھر وہاں سیلاب الگ فلڈ بھی چل رہا نا۔ جی ہاں، ہر اعتبار سے حیدرآباد ایک تو ایسی حیدرآباد کو لوگ سرزمین ایک اب ایسا جو ایک ہے ساؤتھ والا بھی ترجیح دے رہا، نارتھ ایسٹ والا بھی دے رہا، نارتھ والا بھی دے رہا، سب ویسٹ کے لیے والا بھی دے رہا۔ گنجائشیں ہیں یہاں پر، جی بالکل۔ تو اور ان کو پراسپر، اب دیکھیے راجستھان ان کی ایسوسیشن میں گیا تھا میں، بولا اتنے راجستھانی ہیں، بولا ہاں صاحب فلاں پیڑھی آئی تھی لوٹا لے کے آئی تھی، آج اتنا بڑا مالک ہو گئے ہم لوگ، ان کی ایسوسیشن ہے، بنگالیوں کی ایسوسیشن ہے، گجراتیوں کی ایسوسیشن ہے، بلکہ ان کے نام سے محلے آباد ہیں۔ جی میں ہندوستان کے کئی علاقوں میں جاتا ہوں، کہیں حیدرآباد کی کوئی کالونی ملے گا، یہ بڑی امید رہتی ہے، ارے یار حیدرآباد میں تو ہر طبقے کی ایسوسیشنس ہیں، ان کی میٹنگس ہیں، ان کے محلے ہیں، ان کے لوگ ہیں۔ پوچھتا ہوں میں کچھ حیدرآباد میں سے، ارے یار تم لوگ وہاں ادھر ادھر جا کے کیوں نہیں کرتے؟ یہیں گھر میں مل گیا تو سب کہوں کیوں جائیں گا صاحب، وہ لوگوں کو نہیں ملتا، ادھر سے ادھر سے آ کے ہمارے پاس بیٹھ گئے، ٹھیک ہے وہ ہمارا حصہ بن گئے۔ جی اور حیدرآبادی کبھی بھی باہر سے آنے والے کو ظلم نہیں کرتا، سمان کرتا ہے، ٹھیک ہے کرائم کے واقعات ہر اپنی جگہ ہوں گے، چھوٹے موٹے واقعات، لیکن بحیثیت ایک مورل سوسائٹی حیدرآباد میں، تو یہ جو بیوٹی ہے جس کی وجہ سے آج حیدرآباد 1,15,00,000 نفوس کا شہریوں کا شہر بن گیا ہے۔ یقین ناظرین، ویسے بالکل وقت کم ختم ہو گیا ہے، اس وجہ سے جو ہے ہم غزہ کے جو مظلوم ہیں، شہداء ہیں، ان کی بات ابھی نہیں کر پائیں گے، لیکن کل انشاءاللہ، کل چونکہ شہداء کربلا کا تذکرہ ہوگا، ان کی یاد ہوگی، یقیناً کل کا دن جو ہے ہمیں حوصلہ فراہم کرتا ہے ظالموں کے خلاف ڈٹ جانے کا، تو یقیناً اسی طرح سے ڈٹے ہوئے ہیں غزہ کے مظلوم بھی اور بے قصور بھی اور معصوم بچے بھی۔ تو کل ہم انشاءاللہ ضرور جو ہے مباحثے میں غزہ کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ واقعی جو جنگ بندی کی بات کی جا رہی ہے اس میں کتنا دم خم ہے اور وہ کتنا پائیدار ہے، اور جو ہوگی اور کس طرح سے ہوگی، کیا اس کے خد و خال ہیں، کیا اس کے شرائط ہیں، اور پھر واقعی اس کے اثرات بھی کیا ہوں گے، اور کتنا یعنی بھروسہ کیا جا سکتا ہے اسرائیل پر، وہ بھی ساری چیزیں ہم اس میں دیکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ مائی صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔